अस्सलाम वालेकुम सामीन। हमारा आज का टॉपिक है उर्दू लाजमी 12वीं जमात का चैप्टर नंबर 3 फ़ाक़े में रोज़ा, जिसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। कुछ ख्वाजा हसन निज़ामी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने चैप्टर की जानिब। सबसे पहले ख्वाजा हसन निज़ामी की तसानीफ़ पे बात करते हैं। उनकी तसानीफ़ में सरे फ़हरिस्त सी पारा दिल, और उसके बाद दिल्ली की आखिरी शम्मा, उसके बाद बहादुर शाह का मुकदमा या बहादुर शाह का रोज़नामचा, और दिल्ली की सज़ा, और सफ़रनामा हिजाज़, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन और लिबनान वग़ैरह, जग बीती कहानियाँ, और अंग्रेज़ों की बब्ता, और महरम नामा, और तमांचा बरुखसार यजीद, और इसके अलावा सबसे मशहूर बेगमात के आंसू शामिल हैं। तो अज़ीज़ तलबा, बात करते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी की शख्सियत और हालात ज़िंदगी पर। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब का बहुत बड़ा सरमाया है। आपकी विलादत 1878 ईस्वी में हुई और आपकी वफ़ात 1955 ईस्वी में हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी का पूरा नाम सैयद अली हसन निज़ामी था, जबकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम दिया और वो इसी नाम से मकबूल हुए। उनकी विलादत दिल्ली से 3 मील दूर बस्ती दरगाह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। अभी ख्वाजा साहब की उम्र सिर्फ 11 बरस थी कि उनके सर से माँ बाप का साया साल के अंदर अंदर उठ गया। बड़े भाई ने उनकी परवरिश की। ख्वाजा साहब ने एक ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ तसव्वुफ़ की हुक्मरानी थी। उन्होंने मुरव्वजा उलूम के साथ साथ तसव्वुफ़ की तालीम भी हासिल की। मुंशी ग़ुलाम निज़ामुद्दीन के फैज़ सोबत से उनमें अदबी ज़ौक़ और साफ़ती मिलान पैदा हुआ। उन्होंने पहला मज़मून इंडिया की नाज़ुक हालत के उन्वान से लिखा। फिर कुछ अरसे तक पैसा, वकील और मखज़न नामी रसाइल के लिए लिखते रहे। हल्क़ाए निज़ामुल मशाइख़ के मकासद की तरवीज के लिए 1911 में उन्होंने मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, अरब और दीगर इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। 1919 में निज़ामुल मशाइख़ के उन्वान से पहला माहनामा रिसाला जारी किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में छोटी बड़ी कई सौ किताब में रिसाले तसनीफ़ किए। ख्वाजा साहब का तल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से था, इसलिए एक मकसद को सामने रख कर उन्होंने सादा, आसान और आम फ़हम ज़बान में तसव्वुफ़ के इसरार और रमूज़ को आम लोगों के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने ऐसा दिलकश तर्ज़ तहरीर और पैराया बयान अख्तियार किया कि खुश्क और बेकैफ़ अखलाक़ी और रूहानी मबाहिस तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े से निकल कर अदब में दाखिल हो गए। उनके मज़ामीन के मकबूल होने की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने सबसे अलग, नया, यूनिक तर्ज़ अख्तियार किया। जो कुछ लिखा सीधे सादे और आम पैराए में लिखा, अवाम के लिए लिखा और इन मौज़ूआत पर लिखा जिन पर इंसान की तबीयत खुद ब खुद माइल होती है। इंशा पर्दाजी के मामले में उन्होंने किसी की तक़लीद नहीं की। वो इंशा पर्दाजी में अरबी और संस्कृत के सकील अल्फाज इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ थे। वो अपनी बात सादा, आसान और आम फ़हम अंदाज में कहते थे। उन्होंने अपने गिरदुनुमा में जो कुछ देखा मनूअन बयान किया। उनके यहाँ कहीं भी तसन्नो और बनावट नहीं मिलती, यानी कि उनकी जितनी भी तसनीफ़ात हैं वो बिल्कुल आम फ़हम और सादा अल्फाज में है। उनका अंदाज़ बयान सादा है। वो लफ्ज़ी कारीगरी के शोबदाबाज नहीं है। वो जो है वो लफ्ज़ों के ज़रिए अपनी कारीगरी मतलब नहीं दिखाते। वो बिल्कुल आम बोल चाल और आम सादा, आम जो है ना, आम फ़हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं ताकि हर किसी को समझ आ सके। सबसे पहले सफ़ा नंबर 18 यानी पहले सफ़े के मुश्किल अल्फाज के मानी आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे जैसे हम सबक पढ़ते जाएंगे, हर सफ़े के सफ़ा नंबर के हिसाब से मुश्किल अल्फाज के मानी आपकी स्क्रीन पर होंगे और साथ साथ हम सबक की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।
آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ چیپٹر نمبر 3 فاقے میں روزہ، جس کی مصنف خواجہ حسن نظامی ہے۔ یہ سبق خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو سے لیا گیا ہے۔ یہ دراصل 1857 کے زوال کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں اور مغلوں کی حالت زار کا نقشہ ہے۔ یہ اس تباہی کا بیان ہے جو شکست کے بعد مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ زیر بحث سبق میں بہادر شاہ ظفر کے بھانجے مرزا شاہ زور کی زبانی، ان کی اور ان کے خاندان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ جب مرزا سلیم، جو بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، کو اس کی والدہ نے رمضان میں گانے سننے پر ڈانٹا اور ان محفلوں پر، اس قسم کی محفلوں پر پابندی لگا دی، تو وہ بہت افسردہ ہوا، بہت رنجیدہ ہوا، غمگین ہوا کہ رمضان کے بقیہ 16 دن کس طرح گزریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اورنگزیب کی وفات کے بعد بتدریج مغلوں کو زوال آتا گیا تو ان کے ہاں ناچ گانے کا رواج عام ہوتا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کے جو باپ دادا تھے وہ بھی ان مشاغل میں جو ہے پڑ گئے تھے، ان برے اعمال میں بدعمالیوں میں پڑ گئے تھے، تو یہ ایک رواج عام ہوتا گیا۔ اس لیے مرزا سلیم بھی اس شغل کا عادی تھا اور اب اسے باقی دن گزارنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ قوموں کے اسی زوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا: آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہیں شام کو افطاری وقت جامع مسجد کی طرف جانا چاہیے، جہاں اللہ والوں کی رونق ہوتی ہے اور طرح طرح کے لوگ آتے ہیں۔ مرزا سلیم نے اس مشورے کو پسند کیا اور دوسرے دن ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جامع مسجد جا نکلا۔ اب ایک طرف حکمرانوں کے محلوں میں ناچ گانے کی محفلیں تھیں اور دوسری طرف مسجدیں اللہ والوں سے آباد تھیں۔ اس نے وہاں بڑے عجیب اور بڑے دلچسپ منظر دیکھے کہ لوگ جگہ جگہ دائرے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی حافظ جو ہے دوسرے حافظ کو قرآن پاک کا سبق جو ہے وہ سنا رہا ہے، اور کسی حلقے میں لوگ دین کے مسائل پر بات کر رہے ہیں، اور ایک جگہ دو عالم کسی فقہی مسئلے پر جو ہے آپس میں بات کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے ان کی گفتگو سن بھی رہے ہیں۔ ایک جگہ صوفی اور درویش دائرہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ توجہ اور مراقبہ کر رہے ہیں یا ذکر اذکار میں مصروف ہیں۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو مسجد کی چاروں طرف، ہر طرف اللہ والوں کا ہجوم تھا اور لوگ دلی ذوق و شوق سے جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ مرزا سلیم کے دل پر دینی ماحول نے بڑا اثر ڈالا اور وہ روزانہ مسجد جانے لگا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ صحبت انسان کو بہت متاثر کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 19، 20 اور 21 کے مشکل الفاظ کے معانی۔ اب صفحہ نمبر 20 کے تیسرے پیراگراف سے دیکھیے گا کہ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا۔ یعنی کہ اس پیراگراف سے آگے دیکھیے گا کہ مصنف مرزا شاہ زور کی زبانی مغلوں کے زوال کا انجام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی کہ مرزا شاہ زور کی زبانی جو ہے وہ مصنف یہ ساری کہانی جو ہے وہ کہلوا رہے ہیں۔ ان کی زبانی مغلوں کا جو ہے نا، مغل بادشاہوں کا زوال کا جو ہے وہ انجام وہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ زوال جو اورنگزیب کی وفات سے شروع ہوا تھا، یعنی کہ یہ وہ زوال ہے کہ جو بادشاہ اورنگزیب تھا اس کی وفات سے جو ہے یہ زوال شروع ہو گیا تھا۔
اور جسے محمد شاہ رنگیلے جیسے حکمران نے مزید آگے بڑھایا تھا، آخر کار بہادر شاہ ظفر کے دور میں مکمل ہو گیا۔ یعنی بہادر شاہ ظفر اس زوال کی آخری کڑی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زوال بہادر شاہ ظفر کے دادا کے عہد میں 1803 میں ہی مکمل ہو گیا تھا، جب انگریز دہلی میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور مغلوں کو ناکام بادشاہ رہنے دیا، لیکن 1857 میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں نے آخری دفعہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، جسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا۔ مرزا شزور جو بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے، اس وقت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے دہلی پر یلغار کر دی۔ وہ دہلی پر ٹوٹ کر پڑ گئے۔ انہوں نے شہر کو توپوں کی گولہ باری پر رکھ لیا۔ ہر گلی محلے میں انگریزی فوج پھیل گئی، یعنی قبضہ ہو گیا۔ ہر طرف جو ہے وہ انگریز ہی انگریز اور انگریزی فوج۔ کیوں انگریزی فوج سمجھ گئی تھی کہ اب ان میں مزاحمت کی بالکل طاقت نہیں رہی، اور یہ جو ہے اب بالکل جو ہے کمزور پڑ چکے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں بچی، تو پھر وہ ہر طرف پھیل گئے اور انہوں نے بھرپور مکمل طور پر جو ہے نا پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جس میں انگریزی فوجیوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوجی بھی شامل تھے۔ اس فوج نے زبردست قسم کا قتل عام کیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ جب یہ تباہی و بربادی کی داستان لکھی جا چکی تو 7 پردوں میں رہنے والی گھروں سے باہر نکل آئیں، یعنی کہ جو 7 پردوں میں رہنے والیاں تھیں وہ بیچاریاں جو ہے بالکل بے آسرا اور جو ہے نا بالکل بہت ہی مساکین کی طرح جو ہے نا وہ جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھیں، یعنی کہ وہ جو مہارانیاں تھیں، جو شہزادیاں تھیں، جو کبھی گھر سے باہر جن کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، وہ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئیں۔ وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگی تھیں، جو آج بے جان لاشیں بن کر گلیوں میں پڑے تھے۔ ہر طرف رونے دھونے کی آوازیں تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپوں کو پکار رہے تھے، کوئی ان کا والی وارث نہ رہا تھا۔ ایسے میں پوری قوم کی نظریں آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس بغاوت میں اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنے انجام کے منتظر، اور جب بہادر شاہ نے بھی ہتھیار پھینک دیے تو پوری قوم مایوسی میں ڈوب گئی اور سب نے ہمت ہار دی، دل چھوڑ دیے۔ ایسے میں مرزا شزور نے اپنی والدہ کو، بیوی اور بہن کو ساتھ لیا اور قلعہ چھوڑ کر مصیبتوں اور تکلیفوں کی دلدل میں اتر گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی ہندوستان کے مالک تھے، لیکن آج در در کی ٹھوکریں کھانے اور گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ دلی میں آج انہیں بھیک بھی نہیں ملتی، دلی میں آج انہیں بھیک بھی ملتی نہیں، تھا جنہیں غرور کبھی تخت و تاج کا۔ اور یہ شعر کیا بھرپور عکاسی کر رہا ہے اس تمام قصے کی، کہ یعنی کہ آج دلی میں انہیں بھیک بھی نہیں مل رہی، جو کبھی جو ہے وہ اس پورے دلی، نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک تھے اور بادشاہ تھے، آج جو ہے ان کو بھیک بھی نہیں مل رہی۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 22، 23 اور 24 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ عزیز طلبہ، کچی پینسل اٹھائیے اور کتاب کے اوپر ہی ہر مشکل لفظ کا معنی جو ہے وہ وہیں پہ لکھ دیجئے۔ اس کی وجہ سے آپ کو سبق پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اقتباس کی جانب، اگلے پیراگراف کی جانب۔ صفحہ نمبر 23 کے دوسرے پیراگراف۔ تاہم ہمارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا اور اس نے کتب صاحب سے یہاں سے لے کر آخر تک جو ہے وہ تشریح اور خلاصہ دیکھیے کہ، اور آسان الفاظ میں دیکھیے کہ مصنف مرزا شاہ زور کی زبانی مغل خاندان کی بے چارگی اور بے بسی کو بیان کر رہا ہے۔ مرزا شاہ زور جو بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے، 1857 کے ہنگامے کے بعد اپنے خاندان کو لے کر قلعے سے نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ تھی، بیوی تھی اور بہن بھی تھی۔ یہ چھوٹا سا ایک کنبہ تھا، چھوٹا سا ایک خاندان پہلے غازی آباد کی طرف گیا، لیکن پھر قطب آباد کی طرف رخ کیا، اور پہلے راستے میں انہوں نے جو ہے وہ ان کو ڈاکوؤں نے
لٹیروں نے جو ہے سب کچھ ان سے لوٹ لیا تھا، لیکن بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ جان بچاتے ہوئے جو ہے وہ ایک مسلمان گاؤں تھا، میواتیوں کا ایک گاؤں تھا مسلمانوں کا، تو وہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی میواتیوں نے اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کے لیے انہیں جگہ بھی دی، کھانا بھی دیا اور بڑی خدمت کی، لیکن بعد میں گاؤں کے چودھری کے کہنے پر شہزادہ شہزور کھیتوں کی نگرانی کرنے لگا اور عورتیں کپڑے سینے لگیں، کہ ظاہری سی بات ہے وہ خود جو ہے وہ غریب سے تھے، اور انہوں نے جو ہے جتنا ہو سکا تھا انہوں نے مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی ویسے بھی کچھ دنوں کی ہوتی ہے۔ جب آپ نے جو ہے وہ مستقل رہنا ہوتا ہے کہیں پہ، تو پھر اتنا زیادہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر ظاہری سی بات ہے کام کاج جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ مصنف کہتا ہے کہ مرزا جو شہزور ہے وہ جو ہے کھیتوں کی نگرانی کرنے لگا، اور اس کی جو گھر کی مائیں بہنیں عورتیں تھیں وہ کپڑے وغیرہ سینے لگیں۔ پھر ساون کے مہینے میں بارشوں کی وجہ سے جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں کی جھونپڑیوں میں بھی پانی داخل ہو گیا، یعنی سیلاب آ گیا۔ گاؤں والوں کو تو ایسی چیزوں کی عادت تھی، لیکن مغل خاندان کے لیے یہ تو بہت ہی زبردست اور بڑی سخت قسم کی آزمائش تھی۔ انہوں نے یہ سیلاب، کیچڑ، مٹی، انہوں نے یہ چیزیں کب دیکھی تھیں؟ وہ تو مخمل کے جو ہے وہ ٹاٹوں پہ جو ہے وہ چلنے والے تھے، اور جو ہے طرح طرح کے ماربل پہ جو ہے ان کے پاؤں ہوتے تھے، جن سے جو ہے وہ پاؤں بھی جو ہے گندا نہ ہو، لیکن ان کے لیے تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ ایک عذاب تھا۔ انہوں نے رات تو مطلب جیسے تیسے کاٹ لی، لیکن پانی، اناج، کپڑے سب خراب ہو گئے۔ مرزا شہزور کی بیوی کو زبردست بخار چڑھ گیا اور وہ اسی حالت میں تڑپتی ہوئی جاں بحق ہو گئی۔ سارا اناج خراب ہو گیا تھا، انہیں کسی سے مانگتے بھی شرم آ رہی تھی۔ ظاہر ہے ایک شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور وہ جو ہے انہیں بڑی جو ہے وہ اس میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ کس سے مانگیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ گاؤں والے بھی خود اس مصیبت کا شکار تھے، لیکن پھر گاؤں کے چودھری کو خیال آیا تو اس نے قطب صاحب کے علاقے سے 1 روپے کا آٹا منگوا کر ان کو دیا۔ اس طرح ان کی جو ہے یہ بھوک ٹلی، لیکن ابھی وہ آدھا آٹا ہی خرچ ہوا تھا، آدھا ابھی باقی تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اور مرزا شہزور کی جو والدہ تھیں ان کا تو دل بڑا نازک تھا، اور وہ ہر وقت اپنے پرانے وقتوں کو یاد کرتی تھیں۔ انہیں یہ احساس بڑے شدید تھا کہ کبھی ہندوستان کے وہ لوگ مالک تھے اور آج ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور ایسی حالت میں ہے کہ ایک چودھری ان کو 1 روپے کا آٹا دے رہا ہے، اور وہ مطلب ان کو سال پہ رونا آ رہا تھا۔ اور ایسی حالت پر میر تقی میر نے کہا تھا، جس سر کو غرور آج یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ گویا عروج کی طرح انہیں بھی زوال آ چکا تھا، تو رمضان کا چاند دیکھ کر بھی اس کی والدہ کو پرانا زمانہ یاد آ گیا، جب لال قلعے میں رمضان اور عید کی پوری شان و شوکت کے ساتھ تیاریاں ہوتی تھیں۔ سینکڑوں افطاریاں اور سحریاں، اور قلعہ جو ہے وہ دوسرے محلات سے مسجد میں جو ہے وہ قلعے سے جو ہے وہ سحریاں جاتی تھیں، افطاریاں جاتی تھیں، فروٹس جاتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء خوردنوش جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے گھروں میں، غریب غربا کے گھروں میں طرح طرح کے فروٹس، کھجوریں، اشیاء خوردنوش اور ہر قسم کے میوہ جات اور قیمتی میوہ جات جو ہے وہ شاہی قلعے سے لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ گویا اس دور میں بھی رمضان کی ایک شان تھی، جیسا کہ اس سبق کے آغاز میں مرزا سلیم کے حوالے سے مصنف نے اس دور کے رمضان کی شان و شوکت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ پڑھنے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شاہی محل میں رمضان کی آمد کی کیا شان ہوتی ہے۔ خیر، مرزا شہزور نے والدہ کو ٹھنڈی آہیں بھرتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ انہیں پرانا دور یاد آ رہا ہے، اس لیے اس نے انہیں تسلی دی اور باتیں کرنے لگا، جس سے انہیں کچھ حوصلہ ہوا اور رمضان کسی نہ کسی طرح سے گزرنے لگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق، جس میں اگر شارٹ سی بات کی جائے تو یہ خواجہ حسن نظامی کی کتاب سے بیگمات کے آنسو سے لیا گیا ہے، اور 1857 کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں اور مغلوں کی حالت زار کا نقشہ ہے، اور تباہی کا جو ہے وہ
منظر ہے، جو اس تباہی کا بیان ہے جو شکست کے بعد مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اور اس سبق میں بادشاہ ظفر کے بانجے مرزا شاہ زور جس کا نام تھا، اس کی زبانی، اس کی خود اپنی اور اس کے خاندان کی مصیبتوں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھرپور طریقے سے اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اس سبق کی مشق کے ساتھ، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔